تو पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात की जाए तो इनके दरमियान पानी का असल तनाज़ा है क्या? अच्छा, ये जो आपने पानी की अहमियत के हवाले से बात की है, दुनिया की कोई भी अजीम तहजीब आप देख लें, उनमें से जो बेशतर तहजीबें हैं, बड़ी बड़ी तहजीबें, वो दरियाओं के किनारों पर ही पनपी हैं। क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अच्छा। मतलब आने वाले सालों में अगर हम कुछ इक़दाम नहीं उठाते तो हम उन ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। ठीक है। और वैसे भी अब भारत का होली सोली हक है उस पानी पर। कहा यह जाता था कि ये जो मुआहदा था ये दुनिया के कामयाब तरीन मुआहदों में शुमार किया गया, लेकिन आजकल सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ है। भारत इसमें अपनी आज़ादारी जो है वो कायम करने की कोशिश भी करता है और पानी को रोकने की भी कोशिश करता है। देखें, जब आपकी किसी के साथ बनती नहीं है ना, तो फिर आप एक उसको ये भी कंसिडर करते हैं कि वो हमारा दुश्मन है। तो जब एक दुश्मन आप एक मुल्क को अपना करार दे रहे हैं तो फिर आपको उससे कोई भलाई की तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। तो अब दुश्मनी में अगर वो हमारा पानी रोके, पानी छोड़े, तो के साथ ज़्यादा गिला करने की बजाय हमें खुद देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल से बचने के लिए हमने अभी तक क्या किया, तरबेला मंगला के बाद कौन से बड़े डैम्स हमने बना लिए हैं। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था, सत्यानाश कर दिया। 400 अरब रुपए से 1400 रुपए उसकी लागत पहुंच गई और वो अभी तक बंद पड़ा है। कीरथर की पहाड़ियों में सिंध नई गाछ डैम शुरू किया गया था, वो बंद पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू बुखारी पॉडकास्ट। मैं हूं सैयद मुदस्सिर हसन बुखारी। नाजरीन, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक इंसानी जिंदगी के लिए पानी की अपनी अहमियत रही है, और जूं जूं वक्त गुजर रहा है उस वक्त के गुजरने के साथ साथ पानी की अहमियत जो है वो बढ़ रही है। और कहा जाता है कि एक वक्त होगा जब सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए जो है दुनिया की कौमें जो हैं एक दूसरे के सामने होंगी और एक दूसरे से जंग लड़ेंगी। आज इसी अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पानी के मामलात पर आबी वसाइल के हवाले से इंतहाई एक्सपर्ट शख्सियत जनाब सोहेल कैसर साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। माय प्लेयर सर। अच्छा सोहेल साहब, ये बताएं कि जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि पानी की बड़ी अहमियत है, और ये अहमियत जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो दोनों ममालिक हैं उनके लिए मजीद ज़्यादा है। तो पाकिस्तान और अगर इंडिया की बात की जाए तो इनके दरमियान पानी का असल तनाज़ा है क्या? अच्छा, ये जो आपने पानी की अहमियत के हवाले से बात की है, तो उसमें आप देखिए, मुख्तसरन मैं थोड़ी सी बताता हूँ कि दुनिया की कोई भी अजीम तहजीब आप देख लें, उनमें से जो बेशतर तहजीबें हैं, बड़ी बड़ी तहजीबें, वो दरियाओं के किनारों पर ही पनपी हैं। क्योंकि पानी है तो ज़िंदगी है, पानी नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक इस खित्ते की सूरत हाल है, तो मसला ये है कि जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग मुल्क बने तो उस वक्त तो पानी की कोई कमी नहीं थी, आबादी बहुत कम थी, पानी वाफर मिक़दार में था कि पाकिस्तान में हर शख्स के लिए सालाना तकरीबन 5000 मकाब मीटर पानी दस्तयाब होता था। अच्छा। बल्कि थोड़ा सा इससे ज़्यादा, 5262 मकाब मीटर। और अब मसला ये हुआ है कि कम होते होते मतलब आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, ज़राअत के लिए ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल होना शुरू हो गया। 90% पानी तो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो जाता है, बहुत बड़ी मिक़दार में। अब फ़ी का दस्तयाबी जो पानी की कम होते 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 1000 से 1100 मकाब मीटर तक आ गई है। 5000 से 1100 मकाब मीटर के दरमियान। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और अगर यही सूरत हाल आगे चल कर रहती है तो जो इस हवाले से आलमी इदारे हैं उन्होंने हमें कई मरतबा ये मतनब्बे कर दिया है कि भाई आप वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं, और जहाँ यहाँ पर जो पानी की फ़ी का सालाना दस्तयाबी है वो इस लेवल तक पहुँच गई है कि जो कहत का पैमाना एक आलमी मेयार के मुताबिक है उसके बिल्कुल करीब है। अच्छा। मतलब आने वाले सालों में अगर हम कुछ इक़दाम नहीं उठाते तो हम उन ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पानी की शदीद किल्लत का शिकार है। ठीक है। ये सूरत हाल है पाकिस्तान की, और भारत में भी कोई सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं। अपने भारत की बात की तो भारत में भी सूरत हाल कोई अच्छी नहीं, लेकिन पाकिस्तान की निस्बत अभी तक बेहतर है। यहाँ पर 1000 से 1100 मकाब मीटर। ठीक है। भारत में भी ये मिक़दार जो तकरीबन 1400 मकाब मीटर सालाना हर एक के लिए दस्तयाब, मतलब उनकी आबादी अगर से बहुत ज़्यादा है लेकिन वहाँ पर फिर भी पानी काफ़ी। ठीक है। लेकिन जिस तरह हम किल्लत आब का शिकार हो रहे हैं वो भी किल्लत आब का शिकार हो रहे हैं। तो इसीलिए पानी के मामले पर दोनों की सरटोल जो है वो होती रहती है। ठीक है। मुख्तसरन ये बता दूं, जो आपने सवाल किया कि मसला क्या है, मसला ये हुआ कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बने तो नहरी निज़ाम तो बेशतर जो है वो पाकिस्तान में आ गया इस खित्ते का। ठीक है।
اور نہروں وغیرہ کے ہیڈ ورکس جو ہیں وہ بھارت میں رہ گئے. اچھا ٹھیک ہے. تو بالکل سٹارٹ میں 1948 میں بھارت نے کچھ ہیڈ ورکس سے نہروں کا پانی جو ہے یا مطلب پانی کو ہیڈ ورکس کو کنٹرول کر کے تو پانی کی سپلائی منقطع کی. تو اس سے پہلی مرتبہ تنازع پیدا ہوا. پھر یہ ہوتے ہوتے جب یہ سنگین صورت اختیار کرنے لگا تو پھر ورلڈ بینک، تب اس کا نام کچھ اور تھا ورلڈ بینک کا، بعد میں ورلڈ بینک بنا، برطانوی گورنمنٹ اور یہ ضامن بنے. دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہوئے اور 1960 میں کراچی میں سنتاس معاہدے پر دستخط ہو گئے. اس کے تحت جو 3 مشرقی دریا ہیں وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے، 3 مغربی دریا ہمارے حصے میں آ گئے، ستلج، بیاس اور راوی. اور عموماً شاید بہت سارے احباب کو علم نہ ہو کہ بیاس تو یہاں نہیں آتا، بیاس یہاں بالکل نہیں آتا. بیاس سرحد کے اس پار ہی ستلج میں مل جاتا ہے اور ستلج کے ساتھ وہ پھر پاکستان میں آتا ہے. بلکہ اب تو آتا نہیں ہے، وہ راستے میں باکڑا ڈیم ستلج پہ انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا اور بھی. تو اس لیے، اور ویسے بھی اب بھارت کا ہولی سولی حق ہے اس پانی پر، وہ تو ہم معاہدے کے تحت دے چکے. اچھا، پاکستان کے حصے میں آئے 3 مغربی دریا، چناب، جہلم اور سندھ. ٹھیک ہے. اس میں سے بھارت جو ہے وہ رن آف دا ریور پروجیکٹس تو بنا سکتا ہے، مطلب پانی سے بجلی بنائی اور دریا دوبارہ سے پانی دریا میں چھوڑ دیا، لیکن وہ ان دریاؤں کا رخ نہیں موڑ سکتا، ان کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. ان پر پاکستان کا حق ہے. تو اس وقت یہ صورتحال ہے دونوں کے درمیان جو پانی کے حوالے سے ہے. اچھا، جیسے کہا یہ جاتا تھا کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ دنیا کے کامیاب ترین معاہدوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن آج کل صورتحال اس سے یکسر مختلف ہے. بھارت اس میں اپنی عہدیداری جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور پانی کو روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے. دیکھیں، جب آپ کی کسی کے ساتھ بنتی نہیں ہے نا تو پھر آپ ایک اس کو یہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. ہمیں تو بچپن سے یہی پڑھایا لکھایا سنایا جاتا رہا ہے. تو جب ایک دشمن آپ ایک ملک کو اپنا قرار دے رہے ہیں تو پھر آپ کو اس سے کوئی بھلائی کی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ یا تو آپ کے بہت دوستانہ تعلقات ہوں تو وہ پیٹھ میں چھرا گھونپے تو ہم گلا کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ تو ہمارے اتنے. تو جب اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہی شروع سے خراب ہیں، ہم نے بھی کوئی بہتر بنانے میں دلچسپی نہیں دکھائی. یہ شروع سے یہی سلسلہ چلتا ہے. تو اب دشمنی میں اگر وہ ہمارا پانی روکے، پانی چھوڑے، تو اس کے ساتھ زیادہ گلا کرنے کی بجائے ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس تمام صورتحال سے بچنے کے لیے ہم نے ابھی تک کیا کیا. تربیلا منگلا کے بعد کون سے بڑے ڈیمز ہم نے بنا لیے ہیں. نیلم جہلم پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا، ستیہ ناش کر دیا. 400 ارب روپے سے 1400 روپے اس کی لاگت پہنچ گئی اور وہ ابھی تک بند پڑا ہے. کیرتھر کی پہاڑیوں میں سندھ میں نئی گاچ ڈیم شروع کیا گیا تھا، وہ بند پڑا ہے. اور اسی طرح دیگر جو ڈیمز ہیں، کچھ ڈیمز پر کام چل رہا ہے، دیامیر بھاشا پر کام چل رہا ہے. لیکن یہ جو اتنے بڑے پروجیکٹ راستے میں رک گئے ہیں، تو اس سے ہماری دلچسپی ظاہر ہوتی ہے. اور اس سے بھی ہماری دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ آبی ضروریات اور آبی پروجیکٹس مکمل کرنے کے لیے کم از کم 900 ارب روپے کی ضرورت اس بجٹ میں محسوس کی جا رہی تھی. اور ہم نے مختص تجویز دیا 175 ارب روپے کے بجٹ رقم مختص کرنے کی. تو یہ بھی ہماری سنجیدگی کا عالم ہے. 969 ارب روپے کی رقم کا تک یہ ہونی چاہیے، تقاضا تھا، اور ہم اس کے لیے مختص کر رہے ہیں 175 ارب. یہ بھی ہماری سنجیدگی کا عالم ہے. تو ایسے میں آپ اس کو بلیم کرتے رہیں، اس کا کیا جائے گا؟ وہ تو اپنے منصوبوں پہ کام شروع کر رہا ہے. اچھا سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ بھارت کون کون سے دریاؤں پر اور کون کون سے ڈیمز بنا رہا ہے جس پر پاکستان کو تحفظات ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کو تحفظات اس بات پر ہیں کہ جیسے بگلیار ڈیم کے ڈیزائن پر پاکستان کو بڑا تحفظ تھا. اس کا مقصد یہ تھا، پاکستان کے خدشات یہ تھے کہ اس کا ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں بہت بڑی مقدار میں پانی سٹور کر سکتا ہے انڈیا، اور دریا کے پانی پر اس کا کنٹرول بہت بڑھ جائے گا. جب چاہے گا وہ بڑی مقدار میں سٹور کر لے گا، جب چاہے گا پھر اس کو چھوڑ دے گا. تو پاکستان کے اعتراضات پر اس نے کچھ اپنے ڈیزائن میں تبدیلیاں بھی کی. لیکن یہ یاد رکھیے گا اس وقت سنتاس معاہدہ جو ہے وہ فیکٹیو تھا. اب بھارت کی طرف سے معطل کر دیا گیا، تو اس کے بعد اس نے دریائے چناب پر بہت زیادہ جیسے سوالکوٹ ڈیم ہے، یہ اب تک کا سب سے بڑا پاور پروجیکٹ ہوگا دریائے چناب پر. 1800 میگا واٹ کے قریب یہ بجلی پیدا کرے گا. اس کے علاوہ پھر
کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہ چناب کا پانی بیاس میں ڈالنے کے لیے 8.7 کلومیٹر ٹنل تعمیر کر رہا ہے جو پیر پنجاب کے پہاڑی سلسلے سے نیچے گزر کر دریائے بیاس میں جائے گی. اور کچھ اضافی پانی جو ہے وہ اب اگرچہ وہ ٹنل جو ہے وہ خود سے آبی ذخیرہ نہیں ہے, نہ ہی فی الحال اس سے پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہے کہ وہ کوئی پاکستان کے لیے بہت قلت پیدا کرے, لیکن اس سے ان کے عزائم تو ظاہر ہوتے ہیں نا. ابھی کل اور پرسوں جو بھارت کا آبی وسائل کے وزیر ہے سی آر پاٹل, اس کا ایک بیان بڑا وائرل ہوا, تو اس نے کہا جی آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند سالوں کے دوران ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان میں پانی کی ایک بوند بھی نہ جائے, اور یہ سب کچھ ہم اپنے وزیر اعظم نریندر مودی کی ہدایت پر کر رہے ہیں. اگرچہ ابھی تک وہ چناب کے پورے پانی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو بھی نہ, یہ سیاسی بیان ہو اپنے ووٹر, لیکن یہ چیزیں عزائم ظاہر کرتی ہیں کہ اگر ہو جاتا ہے ایسا تو پھر آپ کیا کریں. ہم تصور ایک خیال کر لیتے ہیں, گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس تو بھائی ابھی اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ چناب کا پانی روک سکے, تو کوئی بات نہیں. لیکن جس طرح سے وہ منصوبے شروع کر رہا ہے, تو اگر وہ مکمل طور پر روکنے میں کامیاب نہ ہو جائے, ایک بڑی مقدار کوئی ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائے, تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. اسی طرح دریائے جہلم پر کشن گنگا ڈیم جو ہے اس پر بھی کافی لے دے ہوئی تھی, لیکن فی الحال اس محاذ پر خاموشی ہے. سندھ کے محاذ پر بھی خاموشی ہے. البتہ چناب کا جو سلسلہ ہے نا, یہ کافی خبروں میں ان ہے, اور میں ایک مرتبہ پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے کافی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا سہیل صاحب, جو جس معاہدے کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ ضامن تھا, اور بڑی طاقتیں تھیں وہ اس وقت موجود تھیں, اب وہ ان افیکٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طرح اگر بھارت یک طرفہ اس کو ان افیکٹو کرنے کا اعلان کر دیتا ہے, تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کیا میجرز لے سکتا ہے؟ پاکستان ابھی پچھلے دنوں عالمی ثالثی عدالت میں بھی گیا تھا, وہاں سے پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. عالمی عدالت انصاف اور ہوتی ہے, عالمی ثالثی عدالت اور ہوتی ہے, دونوں ہی ہالینڈ میں ہیں, ہیگ شہر میں دونوں کا ہیڈ کوارٹر. تو بھارت نے کہا جی کہ ہم تو اس عدالت کو ہی نہیں مانتے, جب عدالت کو ہی نہیں مانتے تو ہم اس کے فیصلے کو کیا مانیں گے. تو بات یہ ہے بخاری صاحب کہ طاقت کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. اب فرض کریں اگر انڈیا سنتاس معاہدہ بحال نہیں کرتا, تو کیا ورلڈ بینک اس پر حملہ کر دے گا؟ کیا برطانوی حکومت اس پر حملہ کر دے گی؟ نہیں کرے گی نا. یہ تمام مذاکرات بات چیت کے ذریعے حل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو دھونس یا دھمکی کے ساتھ اس سے یہ سارا کروا لیں گے, تو ایسا ممکن نہیں. لیکن بہرحال پاکستان کے پاس ابھی انٹرنیشنل فورمز پر جانے کے آپشن ہیں. ایک فورم تو اس نے یوز کر لیا جہاں سے پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا, دوسرے فورمز پر جائے گا, اور پاکستان کو جانا چاہیے. بس مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے جو تیزی دکھانی چاہیے وہ نہیں دکھائی جا رہی. جب پاکستان تیزی دکھائے گا تو لامحالہ انڈیا پر انٹرنیشنل پریشر بلڈ ہوگا, بڑے اداروں کا پریشر بلڈ ہوگا, تو ہو سکتا ہے صورتحال میں بہتری کا امکان پیدا ہو جائے. لیکن پاکستان جو ہے اس کی طرف سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. قومی سلامتی آپ کی زراعت اور معیشت اس کی وجہ سے کتنی افیکٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ایک تو ہم کلائمیٹ چینجز کا سامنا کر رہے ہیں پہلے, کہ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں شامل ہے جو سب سے تیز رفتار موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ گرمیوں کے موسم میں ایک ہی سال کے اندر جو ہے وہ موسم بدل جاتے ہیں, ایک ہی سال کے اندر خشک سالی ہوتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس کلائمیٹ چینج کی جو ایک لہر چل رہی ہے, اس سے نمٹنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے. جنگلات ہیں, میں اس دن ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ 80s کے بعد KPK میں جنگلات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں. درخت ہی ایک بہت بڑا افیکٹو ایک چیز ہوتی ہے سیلاب کو روکنے کے لیے, موسموں کی شدت کا مقابلہ کرنے کے لیے. ابھی آپ دیکھیے کہ پچھلے 2025 میں جو KPK میں سیلاب آئے تھے اس نے کتنا نقصان کیا تھا, اور وہ زیادہ نقصان اس لیے کیا تھا کہ جب بارشیں ہوئیں تو پہاڑوں سے بڑی بڑی چٹانیں جو ہیں وہ لڑک کر نیچے آئیں, اس لیے کہ ان کے راستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں بچی تھی. درخت ہو تو وہ رکاوٹ ہے نا, رکاوٹ ہی کوئی نہیں بچی. وہ چٹانیں لے کے آئے, وہ مٹی لے کے آئے, اپنے ساتھ گارا لے کے, بستیوں کی بستیاں ان کے نیچے دب گئیں. تو کیا کیا ہم نے اب تک اس حوالے سے؟ ایک تو یہ صورتحال ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اب خشک سالی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. بارشوں کے سیزن میں بے پناہ بارشیں ہو جاتی ہیں, معمول سے بہت زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں.
تو پانی جب تک ہم سٹور نہیں کریں گے، اپنی سٹور کیپیسٹی کو نہیں بڑھائیں گے، تب تک ہمارے لیے پرابلم رہے گا. ہمارے پاس دیکھیں ہمارے دریاؤں کا سالانہ بہاؤ ہے تقریباً 150 سے 160 ملین ایکڑ فٹ. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کتنا اس میں سے کتنے فیصد پانی سٹور کر سکتے ہیں، یا میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. 13 سے 14%. اچھا، باقی سمندر میں، باقی سب سمندر میں چلا جاتا ہے. اور 75-80% پانی مونسون کے دنوں میں آتا ہے، اور مونسون کے دنوں میں ہر طرف پانی پانی ہوتا ہے. اچھا مونسون وہ گزرتا ہے ڈیلٹا کے لیے وہ پانی ضروری نہیں ہوتا کچھ، لیکن آل دو 80% تو نہیں ہوتا. وہ نہیں، جب ہمارے پاس یہی تو بات ہے کہ اگر ہمارے پاس سٹوریج ہوگی، اور ماہرین کہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر کم از کم 150 یا 160 ملین ایکڑ فٹ پانی کی کو سٹور کرنے کی کیپیسٹی 22 سے 25% تک بڑھانی چاہیے فوری طور پر، اور آنے والے سالوں میں 35-40% تک اس کو لے کر جانا چاہیے. تو ہم 13-14 سے آگے بڑھ نہیں رہے. اس ڈیلٹا کو بھی پانی چاہیے، لیکن جب پانی ہوگا ہی نہیں تو آپ دیں گے کہاں؟ ابھی ان دنوں سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک مرتبہ پھر بیان بازی کا سلسلہ چل رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی ہمارا پانی. اب 1 مہینہ ٹھہر جائیں، جب پانی آئے گا وہ کہیں گے کہ جی بھائی اس کو پنجاب میں ہی رکھ لو، پانی کو ہمیں نہیں چاہیے. ان دنوں بیان بازی کا سلسلہ چل رہا ہے. تو پانی ہوگا تو ڈیلٹا تک پہنچے گا نا. تو پانی نہیں تو کیسے آپ دیں گے، کہاں سے لے کر جائیں گے؟ اور آپ دیکھیے کہ آنے والے سالوں میں کیا صورتحال بنتی ہے، کوئی فکر نہیں ہے سر. تو یہ بخاری صاحب صورتحال ہے. تو ہم تو بھائی وہ کہتے ہیں نا، گرچہ شاہوں سے انصاف کی توقع تو نہیں، آپ کہتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. تو ہم تو زنجیر ہی ہلا سکتے ہیں، آگے جو عمل کرنا ہے وہ تو حکومتوں کے کام ہوتے ہیں، بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، لیکن غیر سنجیدگی ہے. اچھا، یہ غیر سنجیدگی جو ہمیشہ سے رہی ہے ہماری قیادت کی جانب سے، کیونکہ پاکستان کے حوالے سے جب آپ بات کریں 1960s میں اس طرح کے معاہدے ہوئے ہیں، پاکستان کی ان کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور قومیں جو ہیں یا ممالک جو ہیں وہ ایک لمبی پلاننگ کرتے ہیں. تو پاکستان میں ایسی کوئی پلاننگ نہیں کی. تربیلا منگلا کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بڑا ڈیم آتا ہے تو مجھے بتا دیں. میں نے تو نیلم جیلم کے پروجیکٹ تقریباً 970 میگا واٹ کا وہ پروجیکٹ تھا، 400 ارب روپیہ اس کی لاگت تھی، 1400 ارب تک پہنچ گیا اور ابھی تک چالو نہیں ہو سکا. ڈیم کو ایک دن میں تو بنتے نہیں ہیں، 5 7 8 10 سال. جی ایسا ایک آجا کے کالا باغ ڈیم تھا جس پر پوری دنیا کے ماہرین متفق تھے، لیکن اس پر جب کے پی کے اور سندھ کو تحفظات تھے تو آپ ان تحفظات کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. دور ضرور کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نظر انداز نہیں کر سکتے. اس کو تو پولیٹیسائز کر دیا لیکن انفارچونیٹ دیکھیں پولیٹیسائز کر دیا گیا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اس کے پیچھے پاکستان مخالف لابی کا. میں اس بات کو نہیں مانتا، اس لیے کہ جو چیز آپ کے مفاد میں ہوتی ہے وہ آپ کو کر گزرنی چاہیے. لابی کا کیا کہا مطلب آپ اتنے کمزور ہیں کہ کوئی ایک وہ دور سے بیٹھ کے ریموٹ. بہت دفعہ فوجی حکومتیں بھی آئی ہیں، کم از کم وہ تو اپنے تو سارے کام انہوں نے کر لیے. آئین کو بھی لپیٹ دیا، پارلیمنٹ کو بھی گھر بھیج دیا، سیاستدانوں کو بھی پھانسی لگا دیا، جیلوں میں بھی بھیج دیا، لیکن اس پر ان کو متفق نہیں کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ انٹرسٹ ہوتا تو ضرور کرتے. انٹرسٹ ہے تو ہم دوسرے ممالک میں جا کر جنگیں بھی لڑ لیتے ہیں. بہت زبردست. سہیل قیصر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مفید باتیں اور بہت کام کی باتیں آپ نے ہمیں بتائیں. ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو یقیناً آپ شیئر ضرور کریں گے. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.